बीवी की मोहब्बत में हर माँ कुरान ख्वानी करवाता। ये अदा एक जिनजादी को पसंद आ गई तो वो बीवी की शक्ल में आकर लाहौर से फैसलाबाद चाचू आए तो उनके साथ रबिया भी थी, जिसे सालों पहले अपने बचपन में देख चुका था। बचपन में दुबली पतली सी नजर आने वाली रबिया को मैंने देखा तो हैरान रह गया। वो अब एक खूबसूरत और जाजिबे नज़र दोशीज़ा में बदल चुकी थी। मैं उसकी तारीफ किए बिना ना रह सका। अरे वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो, मैंने कहा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, तुम भी कम हैंडसम नहीं हो बाबर। तौबा, बचपन में कितना खाते थे तुम। मैं अब भी याद करूं तो हंसी आती है मुझे। उसने बेसाख्ता कहा तो मुझ समेत अम्मी, बाबा और चाचू भी हंस पड़े। बड़े खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। खाने के बाद चाय का दौर चला। खुशगपियों और हंसी मजाक करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। रबिया बोलने पर आती तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। उसके सुनाए हुए किस्से भी बहुत दिलचस्प थे। वो अपने कॉलेज फंक्शन का कोई किस्सा सुनाकर खामोश हुई तो अम्मी बोली, रबिया के आने से इस घर में कितनी रौनक हो गई है। सच है कि बेटी से ही घर में रौनक होती है। ये सुनकर मैंने कहा, अम्मी मत भूलें कि मुझसे आपका 25 साल पुराना रिश्ता है और मैं आपका लाडला साहबजादा हूँ, जिसे शायद आप रबिया की मोहब्बत में भूल बैठी हैं। मैंने रोने वाला मुंह बनाया तो सब हंस पड़े और अम्मी को तो जैसे मुझे डांटने का मौका चाहिए होता है, मुंह बनाकर बोली, हाँ भाई, तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर कि तुम मेरी औलाद हो। मत पूछो फैसल, तुम्हारे इस भतीजे ने मुझे कितना सता रखा है। पूरा हफ्ता तो वैसे ही पढ़ाई और दोस्तों से इसे फुर्सत नहीं मिलती और इतवार के दिन भी अपने कमरे में से निकलने का नाम ही नहीं लेता। अम्मी का ये ताना बड़ा पुराना था। चाचू और रबिया के सामने इज्जत खराब होना मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सका था। सो मैंने एहतजाज किया, बस कर दीजिए अम्मी, आप ये चाहती हैं कि इतवार के दिन मैं लड़की बनकर आपके साथ पूरे घर के काम करवाऊं, खाना पकाने और सफाइयाँ करवाने में अपनी छुट्टी ख़राब कर दूं। तो नो, ये मेरे बस की बात नहीं है। अम्मी बोली, हाँ तो ये काम करवाने में हर्ज ही क्या है। मैं अपना सर थाम कर रह गया और बोला, बंदा कुछ भी हो मगर इकलौता ना हो। सारी उम्र मजलूम बनकर अम्मा का टारगेट बना रहता है। क्या तुम्हारे साथ भी यही मामला है? रबिया, आखिरकार तुम भी इकलौती हो? मैंने रबिया से पूछा तो वो हंस कर बोली, नहीं, मैं अपने और बाबा के सारे काम खुद करती हूँ। पढ़ाई अपनी जगह मगर घर के कामों में नो कम्प्रोमाइज़। ये सुनकर अम्मी और बाबा उसकी तारीफ करने लगे। अगले दिन छुट्टी का दिन था, सो हम रात गए तक बातों में मगन रहे थे। रात को 1 बजे सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए तो मैं भी सोने के लिए लेट गया, मगर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर भारी हो रहा था और चक्कर से महसूस हो रहे थे। शायद ज़्यादा देर जागने का नतीजा था। खैर, मुझे कमरे में घुटन सी महसूस हुई तो मैं बाहर निकला और छत पर आ गया। छत पर अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी, जिसने मेरी तबीयत पर खुशगवार तासुर कायम किया था। मुझे अपने अंदर तक ठंडक उतरती महसूस हुई। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए थे कि मुझे सामने एक साया सा दिखाई दिया। मैंने चंद कदम आगे बढ़कर उस साए को करीब से देखना चाहा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो कोई साया नहीं बल्कि रबिया खड़ी थी। मैं रात के इस पहर उसे यहाँ खड़े देखकर हैरान रह गया था। उसने दोनों हाथ हवा में खोल रखे थे और मैंने करीब जाकर देखा तो उसकी आंखें भी बंद थीं। वो रूहानी तौर पर न जाने कहाँ खोई हुई थी। मुझे उसको इस हालत में देखकर हैरानी हुई थी। वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि मैं चाहकर भी उसके कहे अल्फाज ना सुन पाया था। मैं बहुत देर तक खड़ा उसे देखता रहा। उसमें कोई हरकत पैदा न हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं परेशान हो गया और उसे पुकार बैठा, रबिया, रबिया, तुम होश में तो हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने उससे एक साथ कई सवाल कर डाले। मेरी आवाज़ सुनकर उसने एकदम आंखें खोली, जैसे वो एकदम होश में आई हो। मैं नहीं, बस यूं ही। वो एकदम से शर्मिंदा हो गई और फिर बड़ी तेजी से वहां से निकल गई। मैं हैरान नजरों से उसे जाता हुआ देख रहा था। मैंने उसके पीछे जाना मुनासिब ना समझा था। अगली सुबह वो नाश्ते पर हशाश बशाश मौजूद थी। पिछली रात होने वाले वाक़ये का उसके चेहरे पर कोई असर न था। मैंने भी उससे कोई सवाल न किया कि शायद नींद में चलने की वजह से ये सब हुआ हो। मुझे नज़रअंदाज कर देना चाहिए था, सो मैंने कोई सवाल ना किया। रबिया के आने के बाद अम्मी का दिल लग गया था। वो उनके साथ खाना बनवाती और हर काम में हिस्सा लेती। 15 दिन हमारे साथ गुजारने के बाद वो लोग वापस चले गए थे, लेकिन रबिया अपनी सलीकामंदी और मोहब्बत करने वाली फितरत की बदौलत हम सब के दिल में घर कर गई थी। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया था।
امی اٹھتے بیٹھتے میری شادی کا ذکر کرنے لگیں۔ بابا نے فوراً ہی ربیہ کو بہو بنانے کی تجویز پیش کر دی، لیکن امی میری شادی دور دراز شہر میں کرنے کے حق میں نہیں تھی، سو میں نے بھی چپ سادھ لی۔ میں نے اپنی شادی کا مکمل اختیار انہیں سونپ رکھا تھا۔ میں اور بابا اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ امی میرے لیے پورے جوش و خروش سے رشتہ تلاش کرنے لگیں، مگر اتفاق سے یہ کام اتنا آسان ثابت نہ ہو سکا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہم ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکے، اور جن لوگوں نے مجھے پسند کیا ان کی بیٹیاں امی کو پسند نہ آئیں۔ وہ ہو بہو ربیہ جیسی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ ان کی اس منطق پر بابا بہت ہنسے اور کہتے، ہماری بھتیجی جیسی لڑکی ڈھونڈنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے بیگم، کیونکہ ہماری لاڈلی بھتیجی جیسی سمجھدار، پیاری اور پڑھی لکھی بچی کا ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ 1000 میں سے کوئی ایک آدھ بچی ہی ایک ساتھ اتنی خصوصیات کی مالک ہو سکتی ہے۔ اس بات پر امی ناراض ہو جاتی، کہتی بس کر دیں، حوصلہ نہیں بڑھا سکتے تو دل بھی مت توڑے میرا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی بہو لاؤں گی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اس بات پر میں اور بابا ہنس کر رہ جاتے۔ قسمت کے فیصلے انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ فیصل چاچو کے انتقال کی خبر ہمارے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا اور ہم لوگ ان کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ فیصل چاچو کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد ہم سب واپس اپنے گھر آ گئے تو گمسم اور خاموش سی ربیہ ہمارے ساتھ تھی۔ اسے دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ وہی ربیہ ہے جو ہر دم ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ ہم اسے اس کی غم کی کیفیت سے جلد از جلد نکالنا چاہتے تھے، اور ہم نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ اس نے جلد خود کو سنبھال کر حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کی ایک عادت مجھے بہت پسند تھی کہ وہ خود کو مصروف رکھتی تھی اور فارغ رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک روز بابا نے مجھ سے ربیہ سے شادی کرنے کی بات کی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو ویسے ہی دنیا کی ہر خوشی اس کے دامن میں سمو دینا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ربیہ کو بھی شاید کوئی اعتراض نہ تھا، سو بابا نے اس سے پوچھ کر جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ ربیہ سب کے سو جانے کے بعد رات کے وقت اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر چلی جاتی ہے۔ کبھی میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہ کی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے اخلاقی معیار کو قائم رکھتے ہوئے اتنی جرأت نہ کر سکا تھا کہ ایک لڑکی کی پرائیویسی میں خلل ڈالتا۔ مگر اس رات میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھا، باہر سے بہت تیز آواز میں بولنے کی آواز سنائی دی تھی۔ آواز بے حد تیز تھی، جیسے کوئی روتے ہوئے بول رہا ہو۔ میں لمحہ بھر میں اٹھا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ یہی حال امی اور بابا کا بھی تھا۔ وہ دونوں بھی تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اندر کا منظر بہت ہی عجیب تھا۔ ربیہ روتے ہوئے کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، بابا کی طرح تم بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے، اس لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں مر جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ بے جان سی ہو کر ایک طرف لڑک گئی تھی۔ اسے یوں بے جان سا بے ہوش پڑے دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں جلد ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے بھاگا، جبکہ امی اور بابا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے گہرے صدمے کے اثرات بتائے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی صحت شدید متاثر ہوئی تھی۔ اسے نارمل زندگی میں واپس لانے کے لیے اس کا مزید خیال رکھنے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں کرتے رہے تاکہ اس کا ذہن صدمے کو بھلا سکے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بے شمار ہدایات دے کر چلے گئے، اور بابا نے ربیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اور امی کو مخاطب کر کے کہا، ضروری نہیں کہ بہت دھوم دھام سے شادیاں کی جائیں، ہمارے وقتوں میں بھی سادگی سے شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ سو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرسوں تک انشاءاللہ ربیہ کی طبیعت سنبھل جائے گی تو ہم دونوں بچوں کا سادگی سے نکاح کر دیں گے۔ بابا خوش ہوئے تو امی نے کہا، مگر ابھی ربیہ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم اتنی جلدی ایسا قدم اٹھائیں، اسے پہلے ذہنی طور پر تیار ہونے دیں، یوں ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا نے کہا، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، شائستہ پریشان مت ہو، کچھ مسئلوں کے حل کے لیے وقت گزرنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگلے 2 دن تک اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی، لیکن چہرے پر اب بھی کمزوری ظاہر تھی۔ جمعے کا دن تھا، چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں ربیہ سادگی سے دلہن بن کر میرے کمرے میں آ گئی۔ یوں ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے ہمیشہ ربیہ کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا۔ میں نے اپنا رویہ بہت نرم رکھا تھا، اس کے باوجود کہ ربیہ فی الحال ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں اب بھی اپنے سب کام خود کرتا تھا۔
ربیہ کا موڈ ہوتا تو گھر کے سارے کام کرتی اور اگر دل نہ چاہتا تو 4 دن تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ ہم سب نے کسی کام کے لیے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا، مگر میری آرزو تھی کہ میری بیوی ایک نارمل عورت کی طرح گھر سنبھالے اور میرا خیال رکھے۔ ربیہ کا نفسیاتی علاج چل رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ تنہائی اور اکیلے پن کی وجہ سے ربیہ نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ باپ کی موت کا صدمہ سہنے کے بعد اس نے اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں پناہ لی تو اس کی زندگی غیر متوازن ہو گئی۔ مگر ہمارا ذاتی خیال یہ تھا کہ اس پر اثرات ہیں۔ اب اصل حقیقت کیا تھی یہ بات آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ ربیہ امید سے ہوئی تو ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم اس کے عجیب و غریب رویے کو بھلا کر اس کا خیال رکھنے میں مگن ہو گئے۔ ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہم سب کو بہت عزیز تھی، مگر اس 9 ماہ کے دوران ایسے واقعات پیش آئے جس نے ہمارے شک پر یقین کی مہر ثبت کر دی کہ ضرور اس پر جنات کا سایہ ہے۔ ربیہ ان دنوں میٹھا کھانے کی بہت شوقین ہو گئی تھی اور ہر وقت مٹھائی کھانے کی فرمائش کرتی تھی۔ شروع میں ہم نے اس کی فرمائش پوری کر دی، لیکن جب بات حد سے بڑھی تو ہم پریشان ہو گئے، کیونکہ زیادہ میٹھا کھانا اس کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا تھا اور آنے والے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ انہی دنوں ربیہ کی ایک دوست فاریہ اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئی تو وہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے میرا نمبر لے گئی تھی۔ اگلے دن ہی میرے پاس اس کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگی، بابر بھائی، مجھے اپنی دوست کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی ہے۔ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ آپ نے کس طرح اس کا علاج کروائے بغیر اس سے شادی کر لی۔ کیا واقعی ہر بیماری کا علاج شادی ہے؟ میرے خیال میں اس طرح تو کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ فاریہ کی بات 100% درست تھی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور پوچھا، کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ فاریہ نے کہا، جی ضرور، میں نے اسی مقصد کے لیے آپ کو فون کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ربیہ کو بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بابا یعنی فیصل انکل جتنا ممکن ہوتا اس کی اس خواہش کو پورا کرتے، لیکن جاب کرنے اور ربیہ کی پڑھائی کے معاملات کی وجہ سے وہ ہر وقت اسے آؤٹنگ پر نہیں لے جا سکتے تھے، یا شاید اس شوق کی جڑیں اس کے دل میں اتنی مضبوط تھیں کہ کبھی اس کا یہ شوق پورا نہ ہو سکا۔ ہر ہفتے مختلف جگہوں کی سیر کرنے کے باوجود اس کا شوق اپنی جگہ موجود رہا۔ گریجویشن مکمل ہوا تو کالج کی ایک لڑکی جسے اپنے چینل کے لیے مختلف قسم کی ڈراؤنی موویز بنانے کا شوق تھا، کچھ لڑکیوں کا گروپ بنا کر اپنے آبائی گاؤں جانا چاہتی تھی جہاں 100 سال پرانی حویلی موجود تھی۔ 100 سال سے بند پڑی حویلی میں جنات کا سایہ تھا۔ یہ بات گاؤں کا بچہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس حویلی کا رخ نہیں کرتا تھا۔ رات کے وقت تو لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اسی لیے اس علاقے پر بہت سناٹا طاری رہتا تھا۔ خیر، عالیہ نامی اس لڑکی کے ساتھ جانے کے لیے میں اور ربیہ خوشی خوشی تیار ہو گئیں۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر پر پوری بات نہیں بتائی تھی، اسی لیے ہمیں صرف سیر و تفریح کے غرض سے وہاں جانے کی اجازت مل گئی تھی، کیونکہ اگر اصل بات بتاتے تو شاید میرے گھر والے مجھے اور فیصل انکل ربیہ کو کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ خیر، جیسے تیسے میں اور ربیہ جانے کے لیے اجازت لے چکے تھے اور وہاں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ گاؤں بڑا پرانا تھا، جسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے تھے، کیونکہ یہاں کے گھر 100 سال پرانے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی مضبوطی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کی دیواریں اب تک کھڑی ہوئی تھیں۔ وہاں کے سادہ مزاج لوگوں نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا اور رہنے کے لیے ہمیں اپنی گنجائش کے مطابق بہت اچھا گیسٹ ہاؤس دیا تھا۔ رات کے وقت ہم وزٹ پر نکلتے تھے اور وہاں کی گلیوں کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے ہم اسی پرانی حویلی میں پہنچ گئے جہاں 100 سال سے کوئی داخل نہ ہوا تھا۔ وہ ایک سرد ترین رات تھی۔ حویلی میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرا اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تو میرے لیے اسے اٹھانا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ گر کے بند ہو چکی تھی اور اس کی آواز ایسی گونجی تھی جیسے لوہے کی کوئی بڑی چیز گر گئی ہو۔ ہم سب بہت برا ڈرے، مگر بڑی مشکل سے ٹارچ کو دوبارہ آن کر کے ہم دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ عالیہ جو اپنے کمرے میں سارے مناظر ریکارڈ کر رہی تھی، کچھ آگے جانے کے بعد اس کے کیمرے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، ساتھ ہی آس پاس سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آواز تیز ہوتی گئی۔ ڈر کے مارے ہم سب کا برا حال تھا۔ ہم سب یہاں سے نکل جانا چاہتی تھیں، لیکن اتفاقیہ طور پر حواس باختہ ہونے کی وجہ سے
ہم سب ہی راستہ بھول چکے تھے۔ جس سمت کا بھی رخ کرتے راستہ ختم ہونے کے بجائے مزید طویل ہو جاتا۔ تھک ہار کر ہم سب ایک جگہ کونے میں بیٹھ گئیں۔ ہمارے اندر مزید چلنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی اور حیرت انگیز طور پر ہمارے پاس موجود ٹارچ بھی کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ہم سب بے بسی کی حالت میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ہماری زندگی کی طویل ترین رات تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہم سب عالیہ پر برس پڑیں جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئی تھیں۔ ربیہ خاموشی سے ہم سب کو بحث کرتا ہوا سن رہی تھی۔ تنگا کر کہنے لگی، یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے بے وقوف لڑکیوں، چلو میں تمہیں ایک ورد بتاتی ہوں، سب وہ کرو، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ ہم سب خاموش ہو گئیں اور ربیہ کا بتایا ہوا ورد کرنے لگیں، جسے پڑھنے کے بعد ہم پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور کچھ محسوس نہ ہوا کہ کب ہماری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے عالیہ کو جگایا، جس نے بیدار ہونے کے بعد باری باری سب لڑکیوں کو جگایا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ربیہ ہمارے ساتھ موجود نہ تھی۔ ہم سب نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی، تو ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سارے ڈر کو بھلا کر حویلی کے اندر چلے گئے اور باری باری ہر کمرے میں جا کر جائزہ لینے لگے۔ ہر کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، در و دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ کچھ کمروں سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں میں اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہی تھی، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ربیہ کا کہیں نام و نشان نہ ملا تھا۔ ہم سب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ ایک آخری کمرہ بچا تھا۔ ہم سب کے قدموں میں مزید آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، مگر آگے بڑھنا مجبوری تھی۔ سو جیسے ہی ہم نے آخری کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا، ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ کمرے کے اندر کی خوبصورتی ہمیں حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب ہی گلاب تھے، ان کی دل فریب خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سجا ہوا کمرہ اس حویلی کا حصہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ تازہ پھولوں سے سجی سیج پر ربیہ بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے اسے جگایا اور وہاں سے چلنے کا کہا تو اس نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ میری شادی ہو چکی ہے، اب میں یہیں رہوں گی، اس نے بس یہی رٹ لگا رکھی تھی۔ ہم نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی تھی اور اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمیں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ہم اسے وہاں چھوڑ کر آگے بھی نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ہم سب نے آیات پڑھ کر ربیہ پر دم کرنا شروع کر دیا۔ وہ ادھر ادھر سر جھٹکنے لگی اور پھر ہم سے پوچھنے لگی، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ یہ کمرہ کس نے سجایا ہے؟ یہ سارے سوال اس کے لبوں پر تھے، لیکن ہم نے کسی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر تھی۔ ہم ربیہ کو لے کر بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تھے، مگر گیسٹ ہاؤس پہنچ کر ہمیں اپنی غلطی کا بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ ربیہ کو بہت تیز بخار چڑھا تھا اور وہ ہنسنا بولنا بھول گئی تھی۔ سب لڑکیاں اس کی تیمار داری میں لگ گئیں۔ اس کے بابا جب بھی فون کرتے ہم مختلف بہانے لگا کر ربیہ سے بات نہ کرواتے، لیکن ایسا آخر کب تک ہو سکتا تھا؟ ربیہ تو مکمل طور پر بدل چکی تھی، ہر وقت مختلف خیالوں میں گم رہتی اور بہکی بہکی باتیں کرتی۔ مختلف جگہوں سے علاج کروانے کے بعد اس کا بخار تو اتر گیا تھا، لیکن ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد فیصل انکل جو ساری حقیقت جان چکے تھے، انہوں نے اس کا بہت علاج کروایا، جس سے اس کو اتنا فرق پڑا کہ وہ کبھی کبھار بالکل ٹھیک رہتی تھی اور بہت کم دورانیے کے لیے ایک الگ خیالی دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ اس کے علاج میں 1 ماہ باقی تھا کہ اس عامل کی ڈیتھ ہو گئی، جس سے فیصل انکل اس کا علاج کروا رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ کچھ دن بہتر رہی اور پھر اس کی حالت بری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا علاج دوبارہ شروع کروایا جاتا، فیصل انکل کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور ربیہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں آ گئی۔ میری بڑی آرزو تھی کہ اپنی دوست سے ملاقات کروں، اس لیے یہاں آئی، تو بڑی مشکل سے آپ کے گھر کا ایڈریس حاصل کر کے چلی آئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا علاج کروائے بغیر شادی کر دی گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتانا ضروری سمجھا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد میں نے کہا، تمہارا بہت شکریہ فاریہ، تم نے پوری بات بتا کر میری بہت سی الجھنیں دور کر دی ہیں۔
میں جلد ہی ربیہ کا روحانی علاج کرواتا ہوں۔ کچھ مزید باتیں کرنے کے بعد فاریہ نے فون بند کر دیا تھا اور میں اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اس کے اوپر حاوی جنات کو چھیڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میں ہر حال میں اس کا علاج کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کے اثرات آنے والے بچے تک نہ جا سکیں۔ میں ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے نمبر سے فون آنے لگا۔ میں نے امی کا نمبر دیکھ کر فون بند کر دیا۔ اکثر وہ اس وقت میرا حال احوال جاننے کے لیے فون کرتی رہتی تھیں۔ میں ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سو میں نے کچھ دیر بعد کال بیک کرنے کا ارادہ کیا، لیکن فون تھا کہ بجتا ہی چلا گیا۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ امی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، بابر کہاں گم ہو؟ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، ربیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے گھر پہنچو۔ میں نے یہ سنا تو میرے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ میں گھبراتا ہوا پورچ تک گیا تھا۔ ریس ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں گھر پہنچا تو امی ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا چکی تھیں۔ معاملہ زیادہ ہی سیریس تھا۔ انہوں نے میرا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ میں ملازمہ سے تفصیل معلوم کر کے ہسپتال پہنچا تو وہاں دو بڑی خبریں میری منتظر تھیں، ایک باپ بننے کی خبر اور دوسری ربیہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر دور دیس چلی گئی تھی، جہاں ہمارے اپنے ہمیں روتا چھوڑ کر چلے جائیں تو کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ اس صدمے کو سہنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، ایک غم کا پہاڑ تھا جو مجھ پر آ گرا تھا۔ میں نے صبر کی بھاری سل دل پر رکھ کر اس کی آخری رسومات ادا کی۔ ربیہ تو چلی گئی تھی، لیکن رواحہ اس کی یاد دلانے کے لیے ہمارے پاس موجود تھی۔ ننھی سی رواحہ ہو بہو ربیہ جیسی تھی، اس کے نین، نقش اور رنگت سب اس کے جیسا تھا، کم از کم ایسا ہی لگتا تھا مجھے۔ ہر لمحہ اس کی یاد میرے ساتھ رہتی تھی، ساتھ ہی ایک احساس جرم بھی کہ میں شاید اس کا صحیح طرح علاج نہیں کروا سکا، اسی لیے وہ بچ نہ سکی تھی۔ میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کر سکتا تھا اور ہر ماہ قرآن خوانی کرواتا تھا۔ اس طرح میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ اسے گزرے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ رواحہ کو ہم سب بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن رات کے وقت وہ ایسا رونا شروع ہوئی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ امی رات کے 3 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا کر مجھے جگانے کے لیے آئیں تو میں فوراً اٹھا اور روتی ہوئی رواحہ کو گود میں اٹھا کر بہلانے لگا۔ امی کے سر میں درد تھا، سو وہ رواحہ کو میرے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ میں نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ چپ ہونے کے بجائے مزید بلند آواز میں روتی ہی چلی گئی۔ امی اور بابا کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے میں رواحہ کو لیے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر جا کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں اسے کندھے سے لگائے ٹہل رہا تھا تاکہ وہ سو جائے۔ اسی سمے میری نظر ٹھیک اسی جگہ پر پڑی جہاں کئی سال پہلے میں نے ربیہ کو بے حس و حرکت کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور اس کے لمبے بال بالکل ربیہ کے بالوں کی طرح تھے۔ میں اس کے قریب گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے ربیہ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیا وہ ربیہ تھی؟ میں نے سوچا اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پکار بیٹھا، ربیہ، ربیہ تم یہاں؟ وہ پلٹی اور میری طرف مسکرا کر دیکھتی ہوئی گردن ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ اسے سامنے دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ حقیقت اگر کچھ اور تھی تو میں اسے جھٹلا چکا تھا۔ اس وقت میرے سامنے وہ موجود تھی جس کی جدائی میں بہت تڑپا تھا۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو مجھے منظور تھا، اگر خیال تھا تو بھی بہت حسین تھا، اور اگر گمان تھا تو بھی سرآنکھوں پر۔ میں اس کے چہرے پر نظر جمائے کھو سا گیا تھا۔ ربیہ واپس آ گئی تھی، یہ کس طرح ممکن تھا؟ یہ بات تو مجھے اچھی طرح معلوم تھی، مگر اس وقت مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ میرے سامنے موجود تھی اور میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ میری آنکھیں چمک رہی تھیں اور دل خوش تھا۔ میں اسے اس کی جدائی کی داستان سنا رہا تھا، اپنے دل کی بے چینی اس پر عیاں کر رہا تھا۔ رواحہ میرے کندھے سے لگ کر سو چکی تھی۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ کہنے لگی، بابر مجھے واپس جانا ہے، پھر سے آنے کے لیے۔ اس نے مجھے الوداع کہا اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہر طرف سناٹا پھیل گیا تھا۔ مجھے ویرانی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں بوجھل قدموں سے نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ربیہ کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں گم میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اگلی صبح میری بہت دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ میں آفس بھی نہیں جا سکا تھا۔ طبیعت بھی عجیب بوجھل سی ہو رہی تھی۔
امی نے مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور یوں میں اپنے کمرے میں ہی بند رہا۔ ملازمہ نے مجھے کمرے میں ہی ناشتہ دے دیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں پھر سو گیا۔ مجھے بڑی شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات کے وقت میں اوپر چھت پر چلا آیا۔ اندھیرے میں ہر طرف نظر دوڑاتے ہوئے میں اس دشمن جاں کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر ربیہ سے ملنے والی بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ سب میری ذہنی حالت پر شک کرتے یا پھر میری بات کا کبھی یقین نہ کرتے۔ خیر مجھے ربیہ تو دور کی بات اس کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میرا دل گھبرانے لگا کہ اب وہ مجھے کبھی دکھائی نہیں دے گی۔ یہ خیال ہی مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر اپنی ذہنی حالت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی محبت میں میری حالت ناقابل بیان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کندھے پر دباؤ سا محسوس ہوا تو میں نے ایک دم سے سر اٹھا کر دیکھا۔ میرے دل میں امید کا دیا روشن ہو گیا تھا۔ بابا میرے قریب کھڑے تھے اور مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں مختصر سا جواب دیا اور پھر آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے بغیر میرا کمرہ سونا ہو گیا تھا۔ امی نے بہت چاہا کہ میں اپنی ویران زندگی کو پھر سے آباد کر لوں اور دوسری شادی کر لوں، لیکن میں کسی طور راضی نہ ہوا۔ ربیہ کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ میری پہلی محبت تھی، میری ذات پر صرف اس کا حق تھا۔ اب میں یہ حق کسی اور کو دینے کے حق میں نہیں تھا۔ دوسری طرف رواحہ تھی، میری محبت کی واحد نشانی۔ میں اپنی ننھی اور معصوم سی بیٹی کو سوتیلی ماں کا تحفہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری زندگی کا مقصد صرف رواحہ کی اچھی پرورش کرنا تھا۔ خیر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نیند کی کچھ گولیاں لیں اور انہیں نگلنے کے بعد آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ربیہ مجھے دھیرے دھیرے پکار رہی تھی۔ اس کی پکار اتنی دل فریب تھی کہ میرا دل چاہا کہ یہ پکار کبھی ختم نہ ہو۔ میں بیدار ہو چکا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر آنکھیں نہ کھولیں کہ کہیں اگر یہ خواب ہوا تو ٹوٹ نہ جائے۔ میں اس خواب کو ہمیشہ ایسے ہی برقرار رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ میں اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ ایک بار پھر میں اداس ہو گیا۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ وہاں ربیہ کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے ڈانٹنے لگا کہ وہ مجھے اس طرح کیوں تنگ کر رہی ہے؟ کیا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ میں نے سوال کیا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہر سوال کا جواب ممکن نہیں ہوتا بابر، میں آ گئی ہوں، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اس کے سوال پر میں لاجواب ہو گیا تھا، یا شاید اس کے ہر سوال کے جواب میں اسی طرح میں لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے بہت دیر تک باتیں کی تھیں اور پھر وہ پہلے کی طرح مجھے اداس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کی جدائی سہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ امی اور بابا میرے لیے پریشان تھے اور میری ننھی پری رواحہ میری توجہ پانے کے لیے بار بار رو رہی تھی۔ میں نے اس کی خاطر خود کو سنبھالنا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتا مجھے اپنا ایک پرانا دوست حامد مل گیا۔ وہ میرا بہت گہرا دوست رہ چکا تھا۔ اب اس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں کسی ایسے دوست کی تلاش میں تھا جس سے اپنا حال دل بیان کر سکتا۔ ایک دن میں نے اسے آفس میں بلا کر اپنا حال دل بیان کر دیا۔ میری پوری بات سننے کے بعد اس نے سوال کیا کہ تمہیں دکھائی دینے والی ربیہ کبھی رواحہ کے بارے میں بات کرتی ہے یا اس سے پیار کرتی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا کیونکہ کبھی ہم دونوں کے درمیان رواحہ کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ حامد بولا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے میرے دوست۔ اس کے معنی خیز لہجے سے مجھے الجھن ہونے لگی اور میں نے کہا، جو بات بھی ہے صاف صاف کہو، میرا ذہن پہلے ہی بہت الجھا ہوا ہے۔ حامد مسکرایا اور بولا، میرے بھولے دوست، کسی بھی عورت کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور اپنی اولاد سے دور ہونے کے بعد تو دل میں مزید اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم خود سوچو کہ اگر وہ تم سے ملنے کے لیے آتی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں سوال کرتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ وہ ربیہ ہے ہی نہیں بلکہ اس کے روپ میں کوئی اور ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ حامد اگلے دن میرے گھر آنے کا کہہ کر چلا گیا اور
میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا تھا تو اس کے ساتھ ایک عالم صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد کچھ سونگھنے کی کوشش کی۔ مجھے اس گھر میں ایک جن زادی کا سایہ محسوس ہو رہا ہے، انہوں نے کہا، اور کمرے کا دروازہ بند کر کے عمل شروع کر دیا۔ 4 گھنٹے تک ان کا عمل جاری رہا۔ اس دوران ہم سب باہر بیٹھے ہوئے تھے اور شدت سے ان کا عمل ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ 5 گھنٹے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ربیہ دلہن کے روپ میں ہماری شادی کا جوڑا پہنے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر غم کا سما تھا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اس روپ میں اسے روتا دیکھنا میری برداشت سے باہر تھا، سو میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا بلکہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر حامد اور میرے بابا نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، یہیں پر بیٹھے رہو۔ اگر اس وقت تم اس کے پیچھے گئے تو شاید کبھی واپس نہ آ سکو۔ حامد اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے فکر تھی تو صرف ربیہ کی، جو اس وقت مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے نہ روک سکا، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس وقت میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور عالم صاحب باہر نکلے۔ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں بے دم سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے میں کوئی بڑی بازی ہار چکا ہوں۔ عامل صاحب بولنا شروع ہوئے، اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی واپس نہیں آتا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ربیہ واپس آ گئی ہے یا اس کی روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہو؟ جو انسان بھی اس دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹتا۔ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ ایک جن زادی تھی جو تم پر عاشق ہو گئی تھی، اب ہم نے اسے اس دنیا میں واپس بھیج دیا ہے، اب کبھی یہ تمہیں ربیہ کے روپ میں دکھائی نہیں دے گی۔ امی نے سوال کیا، مگر یہ بابر کے پیچھے آئی کیسے؟ عامل صاحب نے کہا، دراصل اسے محبت میں ناکامی کا سامنا اٹھانا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے قبیلے سے دور اور انسانی دنیا سے قریب ہو گئی۔ جب ربیہ کی موت واقع ہوئی تو بابر کو اس کی محبت میں تڑپتے اور ہر ماہ قرآن خوانی کرتے دیکھ کر اس نے محبت حاصل کرنے کے لیے مرحومہ کا روپ اختیار کر لیا اور بابر کو دکھائی دینے لگی۔ وہ بابر کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی، مگر اچھا ہوا کہ ابھی مزید وقت نہ گزرا تھا اور بروقت علاج ہو گیا۔ ہم سب نے شکر کا سانس لیا تھا کہ میں ایک مصیبت سے بچ گیا تھا۔ عامل صاحب نے کچھ تعویذ دی اور پھر چلے گئے۔ میں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا اور اپنے آفس کے کاموں کے ساتھ رواحہ کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ دوسری شادی کرنے کے لیے امی کی ضد زور پکڑتی رہی۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر میں نے انہیں کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈنے کا کہہ ہی دیا تھا۔ امی کا نیا مشغلہ شروع ہو گیا تھا۔ روز ہی نت نئی تصویریں مجھے دکھاتیں تاکہ میں کوئی لڑکی پسند کر سکوں، مگر مجھے کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، سو میں نے سارا معاملہ انہی کے حوالے کیا تھا۔ انہی دنوں ربیہ کی دوست فاریہ کا شوہر ایک روڈ حادثے میں چل بسا۔ بیچاری کے ماں باپ تھے نہیں اور گھر کرائے کا تھا، سو عدت کے دن گزارنے کے بعد وہ میرے توسط سے میرے آفس میں کام کرنے لگی۔ اکثر امی اسے لنچ پر گھر بلا لیتی تھی۔ اس کا بیٹا آریان 6 سال کا تھا، جسے وہ کیئر ٹیکر کے پاس چھوڑ کر آتی تھی۔ اپنے بیٹے کو ایک بہترین مستقبل دینے کے لیے وہ بہت محنت کر رہی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے فاریہ سے نکاح کرنے کی تجویز دی تو مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اسے پروپوز کر دیا۔ پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئی، مگر پھر مجھے اصرار اور کچھ وعدوں کے بعد اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ 1 ماہ بعد ہی فاریہ سادگی سے نکاح کے بعد ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے سال بھر کی رواحہ کو گلے لگا کر عہد کیا کہ وہ کبھی آریان اور رواحہ میں کوئی فرق نہ رکھے گی اور ہمیشہ دونوں کا یکساں خیال رکھے گی۔ یہاں سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ فاریہ کے ساتھ میں نے بھی اپنا وعدہ خوب نبھایا تھا اور کبھی آریان کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اسے میرے ساتھ کھیلتا دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں۔ اسی طرح رواحہ فاریہ کے ساتھ اس طرح مانوس تھی جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ فاریہ نے جاب چھوڑنے کے بعد پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ امی اور بابا ہمیں دیکھ کر خوش تھے اور ہر دم ہماری خوشیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے بعد آج بھی میری دعاؤں میں شامل تھی اور میں باقاعدگی سے اس کی قبر پر جا کر دعا کرتا ہوں۔ ایک دن میں قبرستان میں ربیہ کی قبر پر اس کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ آریان بھی میرے ساتھ موجود تھا۔
دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر میں جیسے ہی واپس جانے کے لیے پلٹا تو اچانک میں ایک بڑے سے پتھر سے الجھ گیا۔ اتنا بڑا پتھر نہ جانے کیسے میرے سامنے آ گیا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے وہاں موجود نہ تھا۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر آ بیٹھا۔ پاؤں مڑنے کی وجہ سے میرے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کسی نے مجھے آواز دی۔ یہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں ربیہ کھڑی تھی۔ آؤ نا، میرا ہاتھ تھام لو، وہ مسکرا کر بہت پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں، لیکن میں نے اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو واپس روک لیا۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ بابا، یہ آواز میرے بیٹے آریان کی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا بازو پکڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں بمشکل چلنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا، لیکن جنزادی کی چپتی نگاہیں اپنے وجود پر بڑی واضح طور پر محسوس کی تھیں۔ اس دن میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ جس مصیبت سے میں چھٹکارا حاصل کر چکا تھا، در حقیقت وہ اب تک میری زندگی میں موجود تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی، سو میں نے سب سے پہلے حامد کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے میری پوری بات سنی اور کہنے لگا، یار بابر، عامل صاحب بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کچھ مزید باتیں کر کے فون بند کر دیا، مگر میں پریشان ہو گیا تھا اور ہر حال میں اس نئی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر ساری بات فاریہ کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی، پریشان ہونے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا، ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ میں ایک بوڑھی عورت کو جانتی ہوں جو اس حوالے سے ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اگلے دن ہم دونوں ایک گاؤں میں چلے گئے جہاں بوڑھی عورت کا آستانہ تھا۔ خیر، وہ میری حالت دیکھ کر آدھا معاملہ سمجھ چکی تھی، ہمیں زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس نے مجھ پر دم کیا اور 7 دن تک کسی بھی انجان انسان کو گھر کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ ہم گھر واپس آ گئے، مگر 7 دن کے لیے ہمارا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ پہلا دن سکون سے گزر گیا تھا۔ ہم نے شکر ادا کیا اور گھر کو اندر سے لاک کرنے کے بعد رات کو سونے لگے تو دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ شروع میں ہم نظر انداز کرنے لگے، مگر دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ بابا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، میں جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مصیبت زدہ ہو اور ہم سے مدد چاہتا ہو۔ امی نے انہیں بہت روکا، مگر انہوں نے دروازے کے قریب جا کر پوچھ لیا کہ کون ہے۔ ان کے یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ ایک لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، انکل، انکل پلیز دروازہ کھولیں، میرے پیچھے کچھ غلط قسم کے لوگ لگے ہیں، میں ان سے بچنا چاہتی ہوں۔ بابا نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آواز سخت ہو گئی اور صاف پتہ چلنے لگا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول دیتے؟ آخر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ فاریہ نے دروازے پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو پہلے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ وہ بھاگ رہی تھی، اس کی آواز دور ہوتی گئی۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم نے وہ پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ صبح ہوئی تو یہ دن بھی بہت عجیب ثابت ہوا تھا۔ پورا دن مختلف قسم کے فقیر دروازہ بجاتے رہے تھے، لیکن ہم نے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ دوپہر سے کھانے کے بعد فاریہ کے پاس ایک فون آیا جس میں اس کی ایک کزن نے بتایا کہ وہ دبئی سے آ جا رہی ہے اور وہ ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ فاریہ نے فوراً اس سے معذرت کر لی اور اسے چند دن تک ملنے سے منع کر دیا۔ فون بند کر کے فاریہ نے جب اپنی کزن کے شوہر کو فون کر کے اس سے بات کر کے تصدیق کرنی چاہی تو وہ بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ اگلے 2 سال تک ان کا کسی دوسرے ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ان 7 دنوں میں جنزادی نے میرے گھر میں داخل ہونے کی پوری کوشش کی، مگر ہم نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 7 دن گزر ہی گئے تھے، ساتھ ہی اس کا اثر میری زندگی سے بالکل مٹ چکا تھا۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اکثر باتوں کے دوران جب بھی ربیہ کا ذکر ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں اس جنزادی کا چہرہ گھوم کر رہ جاتا ہے جو مجھے کبھی دوبارہ دکھائی نہ دی تھی اور اپنی محبت کی بدولت میرے ذہن سے نہ نکلی تھی۔